ایکو بند کرنا ہے اس کا. Then I'm not doing to close the echo. Hello. ابھی بھی ایکو ہے. ہیلو. ہاں اب صحیح ہے. I'm not looking. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذي يذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So inshallah we begin a new era in our lives with another year beginning in the Islamic world, and we begin it with the month of Muharram. And for us the month of Muharram holds a very, very special significance because of the event of Karbala. So every year we come together and we commemorate the events that happened with Imam Hussain alayhi salam and his beautiful family. And what we want to do when we come together is to take the lessons from their lives and then try to apply them in our lives, so that through them we too can find some resilience, some grit, some courage, and some beauty in character through which we too can live our lives in a way so that in the end we can also feel fulfilled, satisfied, and accomplished with the purpose of our life. And constantly there is a nagging question in all of us: why am I here? What am I doing here? Where am I going with this life? And we keep going from one teacher to another. We keep finding the answers constantly, because the interesting thing is that this emptiness within us, this yearning within us, doesn't leave us. From some unknown realm, from some unknown place, this question keeps nagging at us. There's a dripping effect of this question within us. And what we see is that if this question within us, if this is ignored, if we don't pay attention to it, if we don't make it a priority, then slowly, like when the bucket is filling up with one drop of water, eventually it starts to spill over. And we're no longer able to keep ourselves under control in the pretenses of this life, acting the way people want us to act, behaving the way people want us to behave, keeping the courtesies, and an anger starts to boil up within us. And then we get very confused. Why am I angry all the time? Why am I upset all the time? Why can't I be calm in the face of tragedy, difficulty, difficult people, difficult relationships? And that is why we want to go deep into the lives of these majestic people who are faced by trauma of unfathomable degrees, unimaginable levels of pain. And yet in the face of those tribulations, we see them extremely composed, extremely calm, and
under their own control. They are behaving in a way they would like to behave. They are not slaves to the action of others so that they react in a way which is out of their control. And this is the level of composure and control that we like in our lives. Because the one thing that makes us very uncomfortable is not to have control. We want to know what will happen in the future. We want to know if our child will get into this school so I can arrange the car, so I can have the friends that he needs. I want to know my income in the future. I want to have everything under control because it makes me feel safe. It makes me feel better about what is about to come so I can sleep with comfort at night, in peace. So we are deriving a sense of peace and a sense of security from controlling the outside world, knowing what's going to come our way tomorrow, even though we know very well that the outer world is very, very temporary and constantly changing. The only constant thing about the world outside is that it is constantly changing. And the signs are everywhere. The signs show that a flower, एक गुलाब, उसकी जिंदगी कितनी होती है? कुछ दिन. It is going to go, right? A car depreciates, right? A house needs renovation. People who come in our lives, relationships make, relationships break, people are born, people die, weather changes, moods change. Is there anything in the outer world that we can ever say is permanent? We don't see any permanency, and yet we put all our eggs in that basket. And we want to constantly micro control every single thing so that I feel calm and I feel at peace. And Imam Ali alayhi salam says, Rahat ko tum, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. राहत को तुम इस दुनिया में ढूंढते हो लेकिन उसको अल्लाह ने दुनिया में रखा ही नहीं. So I say this that when I read this hadith it was a little disappointing because मैं तो इसी दुनिया में रहती हूँ और मुझे तो राहत चाहिए. I'm looking for it constantly. तो अगर इस दुनिया में नहीं है तो ये तो बहुत sad बात है. But what he's actually saying is that dunya, the word dunya comes from adna, the lowest, the densest, the darkest. We are multi-dimensional beings, and while all of us are sitting in this room, we all have a completely different understanding of this room within ourselves. जिसको white walls पसंद है उसको रूम बहुत अच्छा लगेगा और जिसको white walls नहीं पसंद है उसको अच्छा नहीं लगेगा. So while we are sitting in the same room, our perception and understanding of this room within ourselves is completely different. So we are all living in different dimensions at all times. And therefore, when it comes to finding peace, what Imam Ali is saying is that it is not in the outer reality as you think it is. That you are running after fame, you're running after popularity, you're running after money, you're running after homes, you're running after all of these. The idea is to not think that यहीं पे सुकून है, इन्हीं चीजों में सुकून है. सुकून किसी की कहीं भी एक बात से भी आ जाता है और सुकून कई तकरीरें सुन के भी नहीं आता. तो what we are seeking is not in the form of the outer reality. It is only a means. ये सारे conduits हैं, ये सारे funnels हैं, ये सारे means हैं. But what we're truly seeking is not in this world. It comes from a higher dimension. It comes from a higher reality. It comes from the source. Everything comes from the source and reaches us through different means. Love comes from Allah subhanahu wa ta'ala, reaches me through my parents, through my friends, through my spouse, through my children, through my sister. So the means is in the dunya. But if you start thinking कि बस यहीं पे सुकून है और यहीं से मुझे वो मिलने वाला है जो मुझे चाहिए, you'll be lost because यहाँ तो अल्लाह ने रखा ही नहीं है. It comes from the source. So you have to look for the source of what you're looking for. And so we come to this understanding that what we are trying to ground ourselves in is not grounded itself.
اگر شپ کو ایک ایسی جگہ پہ سی بیڈ میں اینکر کریں گے جو خود ہی سالڈ جگہ نہیں ہے تو وہ شپ وہاں پہ اینکر ہو ہی نہیں سکتی, وہ رکے گی ہی نہیں, وہ اسی طرح چلتی ہلتی رہے گی جس طرح سے سی بیڈ اس کا سالڈ نہیں ہے. دا گراؤنڈ از ناٹ سالڈ. So if we are going to try to ground ourselves in this outer reality جس کا constantly evidence ہمیں مل رہا ہے کہ it is not solid, it is not predictable, it is not reliable and it is constantly changing, then our states are going to be constantly changing. پھر میں خود بھی بدلتی رہوں گی. اگر کسی کے بیہیویئر سے میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں آج خوش ہوں گی یا نہیں, اور ان کے کسی کہنے انہوں نے کوئی اچھی بات نہیں بولی مجھے, تو پھر میرا دن بھی پورا خراب ہو جائے گا. بیکاز آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ریلائی آن سم ون فار مائی گڈ نیچر, فار مائی گڈ ڈے, رائٹ. اینڈ ان دیٹ وے وی بیکم اے اسپننگ ویل آف کانسٹنٹلی موونگ بٹوین moods, temperaments, decisions, because we are not grounding ourselves in something which is unchanging. So yes, it is a little late, but I will like to say that this series, the discussion and the topic that we will be moving around is surrender. The topic is surrender, the ultimate healing portion. And why we are discussing surrender is because we are all looking for healing. And inshallah, we will go in the depths of this topic. So what are the things that we are going to be discussing through surrender is again to find what we're looking for, which is peace and calm, tranquility, groundedness, purposefulness, all of these good things that we're looking for in order to heal. And the questions that then come up is, why should I surrender? Who do I surrender to? What will surrender to what? What part of me will surrender? My eyes will surrender, my nose will surrender. What is it that is going to surrender? Who am I surrendering to? What is in it for me? Alright. So there are all these questions because we want to come from a very authentic and real place. And generally, I think for the past 5 years, my first talk has always been a discussion on intention. But this time I feel we need to step back and go even behind that process that even brings us to that place of intention. And we would generally talk about setting our intention to find proximity with God, loving God, yearning for God. But during my year's work, since I did the last talk in this year, there have been some general queries that I've heard from people, a general trending dilemma psychospiritually. And that dilemma is, I don't know if I want proximity with God. I don't think I'm comfortable with God. And who is this God? Why does he want obedience from me if he is so independent, if he is needless? So we step back a little before we assume that we all already love God and we want God and we're yearning for God. Because a bigger dilemma is this inner feeling of pain, that how is it that I don't have the yearning for this God? How is it that there are others who are talking about ishq and mashuk and love of God and yearning for God and the vision of the beloved, اور میرے اندر تو شوق ہی نہیں پیدا ہو رہا, مجھے تو یاد نہیں آ رہے اللہ, میرا تو دل نہیں ہو رہا اللہ کے قریب جانے کا. And this is what is a recurring theme in the way I am understanding what's happening with people. So it is very, very important to address it for the first reason that it needs to be a general understanding کہ جو لوگ ایسا محسوس کر رہے ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں, وہ عجیب نہیں ہیں, ایسا نہیں کہ صرف انہی کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم میں سے بیشتر لوگ ہیں جو اس چیز کو بہت ڈفیکلٹی کے ساتھ اپنے ہی اکیلے پن میں ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ایک بہت شرم کی بات ہے کہ آپ
You know, generally for spiritual counseling, we will go to someone who is very spiritual, who is already in love with God and obsessed with God. اور پھر آپ ان کو جا کے بولیں کہ مجھے تو دل ہی نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا, میرے سے تو نماز ہو ہی نہیں رہی, لیکن مجھے خوف بھی بہت ہے کہ نماز تو میں نہیں پڑھ پا رہی ہوں, میرے سے نماز تو نہیں ہو رہی ہے, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ میرے ساتھ عذاب ہوگا, اور اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بالکل بات نہیں کریں گے, وہ بالکل میرے فرینڈ نہیں بنیں گے, اور لیکن میرا دل بھی نہیں چاہتا. تو انٹلیکچولی تو ہم بیٹھ کے بہت سارے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں کہ نماز کا یہ فائدہ ہے. بہت سارے لوگ بولیں گے کہ نماز کی موومنٹس یوگا سے ملتی ہیں تو آپ کو سکون ملے گا, اس میں دعا پڑھنا میڈیٹیشن کی طرح ہے. وی آر ٹرائنگ, وی آر ریئلی ٹرائنگ. بٹ مائی کوشچن از, کیا اتنا مشکل ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا کہ ہم اپنے آپ سے بہت ساری ایکسکیوزز دیں اور ایک ڈیفینسو موڈ میں آ جائیں کہ ہمیں جیسے اللہ تعالیٰ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہمیں مارکیٹنگ کرنی ہے؟ ریئلی ڈو وی ریئلی نیڈ دیٹ؟ بیکاز سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر یہ وہ خدا ہے جس کی سب نے عبادت کرنی ہے تو دل میں شوق کیوں نہیں آ رہا؟ ہم بہت سارے میموارز پڑھتے ہیں ان علماء کے, اولیاء کے, اوصیاء کے جو اتنی عبادت کرتے تھے, اتنی عبادت کرتے تھے اور اتنا ان کو شوق تھا, اعتکاف میں جاتے ہیں لوگ, لیکن کم از کم جو لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں ان کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے بہت ٹورن ہے. They are really torn between really wanting to get close to God and not being able to do it because دل بھی نہیں چاہ رہا, ڈر بھی لگ رہا ہے, مزہ بھی نہیں آ رہا, اور سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کریں کیا, اور بات بھی نہیں کر سکتے اس بارے میں بیکاز ایک ڈسرسپیکٹ ہو جاتی ہے کہ آپ اس طرح بولیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا شوق نہیں ہے یا مجھے دل نہیں چاہ رہا اللہ میاں سے قریب ہونے کا. تو بیسک سائیکولوجیکل کویسچن یہ ہے کہ کیوں ہمارا دل نہیں چاہتا کسی چیز کے قریب ہونے یا کسی شخص کے قریب ہونے سے. اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے جو ہمارے ماسٹرز کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اگر پانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب جانا ہے تو یو ہیو ٹو گو تھرو پیپل. پیپل آر گوئنگ ٹو, میں ہاتھ میں پکڑ لوں, اس کو اب سیٹ کر لو, اس میں رک نہیں رہا, ایک درود پڑھ لیں, یہاں سے گر رہا ہے, اس کو اوپر کر لیں, وہ گر بھی رہا ہے نا تو اس کو اوپر کر لیں. تو کیا ہوتا ہے جب ہمیں کسی شخص سے دوری اختیار ہو جاتی ہے؟ بہت گلے شکوے ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں پسند نہیں آتی, ان کی عادتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, ان کا تصور ہماری پسند کے مطابق نہیں ہوتا. تو جب ہمیں کسی میں وہ خوبصورتی یا وہ اچھائی نظر نہیں آتی تو خود بخود ہم دور ہو جاتے ہیں. یا تو ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا, ان کو بہت جلدی غصہ آ رہا ہوتا ہے, یا وہ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. لیکن امیزنگ بات یہ ہے کہ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں صرف ایک نرم و ملائم شخصیت کا احساس ہوتا ہے. He was sweet, he was charming, he was always clean, always perfumed. یعنی کہا جاتا ہے کہ جب وہ سفر سے آتے تھے وہ اپنے گھر والوں سے اس وقت تک ملتے نہیں تھے جب تک وہ حمام سے فل سیٹ تیار بال بنا کے فریش کپڑے پہن کے پرفیوم گھر نہیں جاتے. پلیزنٹ ہے نا ایسا بندہ. جب وہ رستے میں کسی بچوں سے ان کی ملاقات اگر ہو جائے تو وہ ان سے کھیلنا شروع کر دیتے تھے, ہنسنا, ملنا, بات کرنا, مسکرانا, ان کو امپورٹنٹ فیل کرانا, یہ ان کا نیچر تھا. اور وہ کہانی جو سب سے میری فیوریٹ بھی ہے اور ہم ہر وقت سنتے بھی ہیں کہ وہ جو عورت کچرا پھینکتی تھی تو وہ ہر وقت ہر روز اسی رستے سے گزرتے تھے. مطلب ان کی پیشنس دیکھیں
یعنی ہم ہوتے تو کیا گالیاں ہمارے منہ سے نکل رہی ہوتی, برا بلا بولتے, وہ رستہ کبھی نہیں استعمال کرتے, اس کی کمپلین کر دیتے, لیکن وہ اسی رستے سے گزر رہے ہیں until he goes and looks after her, takes care of, goes and asks her کہ بھئی آج آپ نے کچرا کیوں نہیں پھینکا. مطلب it is ultimate. تو جب ہم تو اسی چیز کو میں آگے لے کے ایک بات کروں کہ جب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی زلیخا کو حضرت یوسف سے عشق ہوا, بے تحاشا عشق ہوا, اور اس کے بہت لیولز تھے. لیکن ایک موقع پہ زلیخا نے آ کے کہا کہ اگر یوسف اتنے پیارے ہیں تو جس رب سے یوسف محبت کرتے ہیں وہ کتنا پیارا ہوگا. تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اگر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین ہیں اپنے کردار میں, اپنے اخلاق میں, تو ہم یہ سوچیں کہ ان کا رب کتنا پیارا ہوگا, ان کا رب کتنا خوبصورت ہوگا. لیکن بہت عرصہ ہو گیا ہم نے ان چیزوں کو دیکھا بھی نہیں, سوچا بھی نہیں, شاید سنا بھی نہیں, کیونکہ بچپن سے جو تعارف خدا کا ہمارے پاس کیا گیا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو انٹروڈکشن ہمیں ملا اور جن لوگوں سے ملا, وہ بہت سخت تھا اور ہے ابھی بھی. اور اس میں ایک بہت اہم پہلو یہ کہ جب ہم پیرنٹنگ پڑھتے ہیں اور سائیکالوجی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں چلڈرن ڈونٹ ڈو واٹ یو ٹیل دیم, چلڈرن ڈو واٹ دے سی یو ڈو. جو آپ کر رہے ہیں وہی بچے دیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں, آپ جو بھی بول رہے ہیں. تو سب سے پہلا پیرنٹنگ کا جو لیسن ہمیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں سیلف ایڈیٹنگ. آپ اپنی ایڈیٹنگ کریں, بچے خود ہی ایڈٹ ہو جائیں گے, رائٹ. بٹ دا تھنگ از کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں باتیں بتا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کو ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں یا ہمیں سمجھا رہے ہیں, وہ خود بھی بہت سخت مزاج ہوتے ہیں عموماً, اور جو وہ باتیں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں وہ بھی بہت سخت ہوتی ہیں, بہت ڈراؤنی سی ہوتی ہیں. اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے, اللہ میاں کو برا لگ جائے گا, اللہ میاں آپ سے بات نہیں کریں گے, اللہ میاں آپ کو تحفے نہیں دیں گے, اللہ میاں آپ کو پسند نہیں کریں گے. اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں. تو بچوں کو تو ایسے لوگ نہیں پسند آتے نا جو ہر وقت لینے دینے کی باتیں کریں. آپ یہ دیں گے تو میں یہ دوں گا, آپ یہ لیں گے تو میں یہ دوں گا, آپ ایسا کریں گے تو میں, یہ تو ٹرانزیکشن ہے کانسٹنٹلی. اور عام طور پہ بچوں کے پاس کچھ دینے کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے, رائٹ. بچوں کو تو ہم دے رہے ہوتے ہیں, وی ہیو ٹو شو دیم جنرosity. So the interesting thing is that for a very long time now, جو اللہ تعالیٰ کی جو پی آر ٹیم ہے, جو اللہ تعالیٰ کو مارکیٹ کرتے ہیں لوگ, جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں, ہم نہ صرف یہ کہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں, ہم ان کے کردار اور اخلاق کو بھی دیکھتے ہیں. اور جب ہم ان کے کردار میں سختی دیکھتے ہیں اور جب ہم ان کے کردار میں نرمی نہیں دیکھتے, جنرosity نہیں دیکھتے, ہیوملٹی نہیں دیکھتے, تو پھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا رب بھی ان کی طرح ہوگا. اور یہ سائیکولوجیکل ہے, یہ آپ کو زیادہ سوچنا بھی نہیں پڑتا, یہ امبیڈ ہو جاتا ہے, یہ ہماری سب کانشیس میں امبیڈ ہو رہا ہوتا ہے. سو جیسے زلیخا نے یوسف کو دیکھ کے یوسف کے رب سے عشق کیا, جب ہم بھی اپنے رب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کو رب سے عشق ہو جائے. لیکن سیڈلی ہماری ینگر جنریشن اینڈ اے لاٹ آف پیپل ہو آر ناؤ ان their 30s 40s, جس کو ہم ایک ایگزسٹینشل کرائسس کہتے ہیں, وہاں پہ ہمیں یہ چیز بہت زیادہ ہائی لائٹڈ نظر آ رہی ہے کہ there is a breakdown of connection with God. And they're not wrong. They're absolutely on point. یہ بریک ڈاؤن آنا تھا بیکاز آپ دیکھیں ہمارا جو کلچر ہے اب, اس میں کنزیومرزم ہے, کوئک جو پسند ہے فوراً آن لائن کر لو, گھر پہ ڈلیوری ہو جاتی ہے, فوڈ فاسٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, جو چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں, there's a lot of quick gratification. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک نیا مطلب ایک ایوالوڈ سوسائٹی میں یہ کلچر ہے. تو جب ہماری ریلیشن شپس بھی مزیدار نہیں ہوتے
تو ہم ان کو بھی چھوڑ کے دوسرے کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سوٹ اچھا نہیں لگا, بہت سارے دوسرے لان کے سوٹ ہیں, دوسرا پسند کر لیں گے. ٹھیک ہے, اتنی ویرائٹی ہے, اتنی اویلیبلٹی ہے. ہمارے فونز پہ اتنے سارے لوگوں کی اویلیبلٹی ہے, کسی سے بھی چیٹ شروع کر لیں, رائٹ, سو کوئک, جسٹ ایٹ یور فنگر ٹپس. سو when we are evolving in our relationships with human beings, we are seeing کہ جب ایک ریلیشن شپ میں مزہ نہیں آ رہا ہے, یا وہ تنگ کر رہے ہیں, یا وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے, یا وہ آپ کو عزت نہیں دے رہے ہیں اس طرح سے کہ آپ کمفرٹیبل فیل کریں, تو آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ بولتے ہیں بھائی اوکے بائے. That's why one of the highest divorce rates in the world right now, right? Because it's very convenient now to move away. اچھا نہیں لگ رہا چھوڑ دو. تو پھر کیوں اللہ کو نہیں چھوڑیں گے؟ اللہ اچھا نہیں لگ رہا, مزہ نہیں آ رہا, تو چھوڑ دیتے ہیں, کہیں اور جاتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, کوئی اور اللہ ملے گا ہمیں. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پر ناٹ جسٹ ان اسلام, ان کرسچینٹی اینڈ ان جوڈائزم ایز ویل, جو ہمارے ابراہمک فیتھس ہیں, ان کی ایک ہسٹری ہے, ان کا ایک کلچرل بیک ڈراپ ہے, ان کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. اس میں ایشوز آف فیمینینٹی, میسکولینٹی, جینڈر ایشوز آتے ہیں. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو ٹائم بیسڈ ہیں, یعنی ہسٹوریکلی بیسڈ ہیں, جو ہم آج تک ان کو اسی طرح سے, اسی لینس سے دیکھ رہے ہیں. تو جن چرچز میں, جن سیناگوگز میں اور جن ماسکس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف چینج نہیں ہوا ہے, اور وہ اسی لکیر کے فقیر کی طرح وہی انٹروڈکشن کو استعمال کر رہے ہیں, وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ کا ایک زوال ہمیں نظر آ رہا ہے. کیونکہ انسان اب اس مقام پہ پہنچ چکا ہے جہاں پر وہ سیلف ریسپیکٹ بھی سمجھنے لگا ہے, وہ سائیکولوجیکلی اپنی عزت بھی کرنے لگا ہے, وہ اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کب اس کی بے عزتی ہو رہی ہے, کب نہیں ہو رہی ہے. پہلے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا, رائٹ. بہت سارے ہم انسیڈنٹس میں سنتی ہوں اپنے گھروں میں فرام a lot of men and women اپنے ٹائم پہ, کہ باس اگر ذلیل کر رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے, جی باس ہو رہا ہے, عورتوں کی بے عزتی ہو رہی ہے گھر میں, نہیں یہ تو ہوتا ہے, یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, تو یہ اسی طرح کیری آن کریں گے ہم. بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہیں. لیکن اب وہ شعور آ گیا ہے, اب وہ شعور آ گیا ہے, تو ہماری پڑھی لکھی بچیاں قرآن پڑھ کے کہتی ہیں کہ بھائی 2 عورتوں کے ساتھ ایک مرد کی گواہی کیوں ہے؟ I don't feel respected by this book. I don't feel respected by this word of God, and hence I don't feel respected by God himself. جب مجھے یہ رسپیکٹ محسوس نہیں ہوگی تو میں اس خدا کے قریب کیوں جاؤں گی؟ It is a big question mark. اور بہت سارے لوگ اس کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. It's a big void. So I cannot have a relationship with somebody who I am not fond of. اب پہلے ہی ہوتا تھا کہ خوف کے ذریعے اور بہت زیادہ اسٹرکٹنس کے ذریعے ہم کہتے تھے کرنا ہے تو کرنا ہے, کرنا پڑے گا, تو ہم کر لیتے تھے. لیکن آج میری پیئرز میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری یہ بات ہوتی ہے کہ اماں نے بولا تھا نماز پڑھنی, کمرے میں جاتے تھے 5 منٹ رک کے باہر آ جاتے تھے, نماز نہیں پڑھتے, بس بولتے تھے امی کی خوشی کے لیے نماز پڑھ لی ہے, نماز تو نہیں ہوئی. ایسے کئی ایگزامپلس ہیں. انڈر دا شیڈوز there is a huge breakdown of relationship and connection with God, and we need to bring this elephant into our notice and attention because it's right there. There's an elephant in the room and we need to address it. کہ ہم وہ گلابی باتیں نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور بہت حسین ہے اور بہت اچھا ہے, جبکہ بیک آف دا مائنڈ یہ چل رہا ہے کہ وہ تو مجھے رسپیکٹ بھی نہیں کر رہے. And it is documented in the most holiest book of the world. So first of all, we have to go down, right down to our authentic reality. کہ ہو کیا رہا ہے, یہ بریک ڈاؤن کیوں ہو رہا ہے, کیوں اتنے سارے ینگسٹرز دین کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں, اور کیا کہتے ہیں this is a personal matter, I don't want to discuss it. کیوں تیار نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جو بات کہتے ہیں وہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم یہ کہتے ہیں ہاؤ کین یو ڈس ریسپیکٹ گاڈ, مگر اس کے دل کی آواز یہ بٹ گاڈ از ڈس ریسپیکٹنگ می فرسٹ. تو اب ہمیں تھوڑا سا
آنےسٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ از آل وائز, اللہ از دا موسٹ انٹیلیجنٹ. وہ تو انٹیلیجنس دینے والا ہے, وہ تو عقل دینے والا ہے, وہ تو ساری کی ساری جو ہم سائنٹیفک تھیریز بناتے ہیں اس کا سورس ہے. سو ہی پریویلز. وی آر نو بڈیز, وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈیفینڈ گاڈ, بٹ یس, what introduction of God are we giving? We have a responsibility. وہاں ایک امانت ہے ہمارے پاس کہ یہ خدا کون ہے اور اس کا انٹروڈکشن کیسے کرنا ہے, اور اس کی ریپرزینٹیشن اگر ہمارے ہاتھوں میں ہے تو ہم اس کو کیسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ہر کسی کو بھی سمجھ بھی نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ جو بہت ایبسٹریکٹ ہے, جو انیفیبل ہے, جو انٹچبل ہے, جو فارملیس ہے, اس کے پاس جانا کیسے ہے. So innocent people, innocent lives who are yearning to find proximity to Allah subhanahu wa ta'ala, کیونکہ یہ کیڑا تو اللہ نے ہم سب میں ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ کی تلاش کا جو کیڑا ہے وہ تو ہم سب میں موجود ہے, وہ کہیں نہیں جائے گا, وہ تو ہم ڈھونڈتے رہیں گے تا قیامت, کیونکہ اصلاً تو ہمارا عشق کا جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو ہم یرن تو کرتے ہیں, لیکن ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں اتنے عجیب و غریب جواب ملتے ہیں کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں, ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, اور کوئی ہمیں سچائی کے ساتھ کھل کے ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. So in a world where it is so easy to move away from one choice to another, it is very easy to switch between religions and gods also. مجھے ہندو گاڈ پسند آ گیا تو میں وہاں چلی جاتی ہوں, مجھے کرسچن گاڈ سمجھ آ گیا تو میں وہاں چلی جاؤں گی, مجھے جوڈیک گاڈ سمجھ آ گیا تو میں وہاں چلی جاؤں گی. تو میں ڈھونڈ تو رہی ہوں, اس پیور تلاش میں ڈھونڈ تو رہی ہوں, لیکن شاید کہیں مجھے سچ مل جائے. ہاؤ ڈو آئی فائنڈ دا ٹروتھ؟ وہ بول رہے میرا صحیح ہے, 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 میں جاؤں کدھر؟ وہ تو ایک مارکیٹ کی طرح ہے نا. I really feel like, you know, anytime we're boycotting Sephora because of Israel and Palestine issue, but any minute you walk into Sephora, every, person on their counter is trying to sell their product to you. آپ ان سے پوچھیں یہ والا فاؤنڈیشن اچھا, بولیں گے یہ تو بیسٹ ہے, سب سے اچھا یہی ہے, جبکہ پورا Sephora بھرا ہوا ہے 20 فاؤنڈیشن سے, different lipsticks, different makeups, different skin care, but everyone is saying میرا اچھا ہے, میرا لے لو, میرا اچھا ہے. اسی طرح ہو رہا ہے یہاں پہ بھی دنیا میں. everyone is trying to sell their God to us. ہمیں کیسے پتا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں؟ میں کس رستے پہ جاؤں جو سچ ہے؟ پھر اگر قرآن اللہ تعالیٰ کی واضح کتاب ہے تو وہ تو واضح لگ نہیں رہی مجھے, وہ تو اتنی مبین نہیں ہے جتنا وہ کہنے کہ وہ بالکل کلیئر, اللہ نے کلیئر میسج بھیجا ہے. وہ تو اب بالکل کلیئر نہیں لگ رہا مجھے, بیکاز یہاں تو بہت سارے لوگ قرآن کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز کر رہے ہیں, بہت ساری ٹرانسلیشنز کر رہے ہیں, بہت ساری تفسیریں کر رہے ہیں, اور اٹ از شاکنگ کہ کس بے دردی سے ٹرانسلیشنز کو میوٹیلیٹ کیا جاتا ہے آنکھوں سامنے. So now when we look at this culture of breaking away and looking for the other, what is the cause of breaking away from relationships, particularly in this era? کیونکہ اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بھی بات کر لیں تو ڈیورس ریٹس اتنے نہیں تھے, شادیاں نپ جاتی تھی, بچے ماں باپ کے ساتھ رہ لیتے تھے, ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹم چل رہے تھے. There was not such a bad breakdown. But اب نہیں چل رہا وہ. It's not happening anymore. میرے نظریے میں what I understand is, what is happening is کہ as we have evolved as human race, we have become very aware of the depths within us. ہمارے اندر کی جو گہرائی ہے اس سے ہم تھوڑے سے aware ہو گئے ہیں. So we are craving a deeper connection. پہلے ایک سپرفیشل کنیکشن ہوتا تھا اور ہم بھی سپرفیشل ہوتے تھے, اور ہم یہ کہنے پہ بہت سیٹسفائیڈ ہوتے تھے کہ شکر الحمدللہ اللہ کا بہت دیا ہوا اچھا ہے, ہم لوگوں سے بہت بہتر ہے, جو ہے اس میں خوش ہیں. اب وہ سیٹسفیکشن نہیں ہے.
اب ہم نہیں ہیں خوش. اب ہمارے یہاں ٹرینڈز چلتے ہیں ہیش ٹیگ فومو, fear of missing out. We are not satisfied. We are not feeling grateful. We are a very discontented race at this point in time. But the interesting thing is کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم ungrateful بنیں. ہمیں ungrateful بننا نہیں ہے, لیکن کوئی ایسا سچ تھا ہمارے بارے میں جو اب باہر آ گیا ہے. اور کہتے ہیں نا what you learn you can't unlearn. اپنے بارے میں کوئی ایسی حقیقت ہے جو ہم اس طرح سے جان گئے ہیں جس کو اب ہم چھپا کے بیری کر کے سپریس نہیں کر سکتے. So now we know something about ourselves which is making us very agitated, uncomfortable, discontented, and there is a constant state of yearning, wanting, restlessness, FOMO. And for those who are trying to find God at the same time, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو, gratitude ایک بیسک پریکٹس ہوتی ہے, شکر کی پریکٹس, جو from every meditation teacher to yogi, in any ashram, in any monk, any priest, any Maulana, anyone you go to, گریٹیٹیوڈ کی ایک ایسی بیوٹیفل پریکٹس ہے جو ہر کوئی آپ کو بتائے گا. جب آپ شکر کی بات کرتے ہیں تو کسی کا شکر کرتے ہیں نا, ایسی تو نہیں شکر, کس کا شکر کر رہے ہیں؟ کسی نے آپ کو گفٹ دیا ہے, اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اب کس کا شکر ادا کریں؟ یہ جو چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں, میں یہ اللہ کون ہے, میں کس کا شکر ادا کروں؟ وہ پریکٹس کھوکھلی ہو جاتی ہے. مجھے شکر ادا کرنا ہے سائنٹیفکلی. I think 70 different researches have proved that when we enter a state of gratitude, the brain is unable to think of anything else. تو اگر immediately آپ کو anxiety یا thoughts کو روکنا ہے, sense of peace میں آنا ہے, یہ ساری practices ہم کرتے ہیں, اگر کرنا ہے تو آپ gratitude کی practice کریں. لیکن ایک نیگنگ کوشچن ہے ایٹ دا بیک آف دا ہیڈ, میں کس کا گریٹیٹیوڈ کروں, کس کا شکر ادا کروں, یہ کون ہے جس کا میں تھینک یو بول رہی ہوں. ریلیشن شپس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی آپ کے لیے کوئی اچھا کام کرتا ہے اور اگر وہ کام بہت سپرفیشل سا ہو مگر پیچھے سے صدیوں کا غصہ ہو تو شکر ادا کرنے کا دل نہیں چاہتا اس کا. میں اس کا شکر کیوں ادا کروں, اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, اس نے وہ کیا تھا, اس نے ایسے بولا تھا, ویسے کیا تھا, میں تو اس کا شکریہ نہیں ادا کروں گی. We don't feel like being grateful to a person we are angry with. So how do we move ahead? سمجھ نہیں آ رہا یہ خدا کون ہے. So in that way now we come to a place of understanding کہ ہماری جو superficial life تھی, اس کا جو خول تھا, اس کا جو فساد تھا, اس کی جو پریٹینس تھی, اس کا جو ببل تھا وہ برسٹ ہو گیا. اب پریٹینڈ نہیں ہوتا, اب ہم سے فیک نہیں ہوتا, اب ہم آتھینٹسٹی ڈھونڈتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بہت عرصہ جب ہم نے فیک کر لیا, پریٹینڈ کر لیا, ہم نے رول پلینگ کر لی, ہم بہت ساری نفسیاتی پرابلمس سے گھر گئے. ہم نے دیکھا کہ there is a massive uprising of depression, anxiety, mental illnesses, suicide rates. اور اس کو ہم کیسے ایڈریس کریں گے؟ کیونکہ جب ہم مین اسٹریم ریلیجیس سرکل میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو ایمان کی کمی ہے, اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھو, توکل رکھو, سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. On the other hand, I was recently reading an author, Marshall Rosenberg, who was a clinical psychologist, but he eventually came to a work that he does, which is called non-violent communication. جس میں وہ کہتے ہیں کہ I was influenced by the work of a professor who said there is a myth of pathological depression. So these are not my words. I know they can sound very offensive. According to this professor and Marshall Rosenberg, some people believe there is a myth of pathological depression. And he said the problem is not in the pathology that is creating depression. It is in the wrong educational systems.
It is in the wrong educational systems. Basic چیز انہوں نے کہی competition in schools, one is better than the other, first, second, third, is extremely harmful psychologically. اس کی پوری ریسرچ ہے, ہم کبھی بات کر سکتے ہیں, ہم we should all Google these things. So the idea is that we have now moved on from the upkeep and maintenance of a superficial relationship. اب وہ ہم سے ہو نہیں رہا, وہ برڈن ہم سے اٹھ نہیں رہا. تو جس طرح سے ریلیشن شپس میں آج ایک عورت اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ بس میں میاں کے کپڑے نکال دوں اور میں اس کے لیے کھانا بنا دوں اور میں ایک جی سر والا انوائرمنٹ اب ہم نہیں کر سکتے, اٹس بین اے لانگ ٹائم. اس کو ایک ایموشنل اور انٹلیکچوئل کمیونیکیشن اور کنیکشن چاہیے ہوتا ہے اپنے پارٹنر میں. اس کو ایک ہمبل آدمی چاہیے جو اس کی نیڈس کو اتنی ہی امپورٹنس دے جتنی امپورٹنس مرد کی نیڈس کو ملی ہیں. سو دیر از اے بگ شفٹ. اب وہ عورت یہ پریٹینڈ نہیں کر سکتی کہ بس ٹھیک ہے میں بیوی ہوں, میرا ایک رول ہے اور ایز اے وومن مجھے یہ کرنا ہوتا ہے. اب شی از مور اویئر آف ہر نیڈس. She wants deep conversations. She wants to talk about her vulnerabilities, her emotions. جس کو بہت عرصے تک بہت ایمو ہو رہی ہے, بہت سینٹی ہو رہی ہے, بہت سینسٹیو ہو گئی ہے. Now we understand, no, emotions are part of all of us. Anger outbursts come when we don't acknowledge these emotions. Emotions are good things. ابھی بچوں نے جا کے وہ دیکھی ہوگی, نہیں دیکھی تو Inside Out کی جو موویز ہیں, they're amazing, very insightful. For people like us, adults even, these movies give us so much, understanding of the self and the psychology. Inside Out ki jo movie hai. So we are now very well aware, and we are not going to suffice or get satisfied with a superficial relationship. تو اگر مجھے یہ کہا جائے گا کہ بس نماز پڑھ لو, بس حج کر لو, بس روزہ رکھ لو, بس حجاب کر لو, تو میرے تو دماغ میں وہ بات سیٹ ہونے والی نہیں ہے, اور میرے دماغ میں بہت سارے سوال آئیں گے, اور بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں ان دا ارینا آف لائف, اسپیشلی ڈیورنگ ایڈولیسنس, جو بچوں کے سوال ہوتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی چیز تھی, کل میرے بیٹے نے کہا کہ ماما مالز میں میوزک چلے گا محرم میں. اٹ واز اے ویری انیسنٹ کویسچن. ماما مالز میں محرم میں میوزک چلے گا؟ I said yes. کیوں چلے گا محرم میں؟ ہم تو نہیں سنتے نا. تو میں نے کہا یس ہم نہیں سنتے لیکن بہت سارے لوگ سنتے ہیں. I wish I didn't have to be like this, different from everyone. Why do I have to be different from everyone? I wish I didn't. It's an honest truth. وہ اپنا سچ بول رہا ہے, اور بہت پیئر پریشر ہے بچوں پہ. اور اگر ہم نے ان کے سوالوں کے جواب نہیں دیے ود آل آنےسٹی, تو اگر کل ہمارا بچہ کہتے ہیں مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کیونکہ مجھے تو یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی, اٹ ڈزنٹ میک سینس. نماز ڈزنٹ میک سینس ٹو می, اللہ ڈزنٹ میک سینس ٹو می, حج ڈزنٹ میک سینس ٹو می, اور اگر ہم نے اس کو کارپیٹ کے اندر برش آف کر دیا تو دیٹ از the end of it. So the biggest shift that is happening right now is that we are now moving from a relationship of superficiality, not just with God, but with every relationship. There is a movement from the surface and superficiality to a deeper relationship. And in order to hone a deeper relationship, kya hota hai? There's a saying, you will only be able to get as authentic with the other person as authentic you are with yourself. تو یہاں پہ ہماری جو جرنی ہے وہ اس ایکسپلوریشن میں اب شروع ہوگی, جہاں پہ we will understand کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے مجھے تو اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا, کیونکہ کسی بھی ریلیشن شپ میں سمپل سی بات ہے, اگر آپ there's a girl or a boy they're looking for a partner, آپ بولیں گے آپ کی کیا تلاش ہے, who are you looking for, what do you want in them, تو وہ پہلے بولیں گے کیونکہ میں یہ ہوں, because I like these things, because I like traveling, because I like
colors. Because I like to paint, I would like my partner to have these qualities. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میٹس آپ کے جو میٹس میں نے بنائے دنیا میں they are signs. They're signs from me. Signs of what? These signs are all indicating towards the divine. Right? They're all divine symbols. اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے, اللہ تعالیٰ سے جو عشق ہے, وہ دنیا میں انسانوں سے شروع ہوتا ہے. جب انسان کی ریلیشن شپ بنانے کے لیے, ایک دوست بنانے کے لیے مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے خود کیا پسند ہے, میں خود کون ہوں, تو اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ بنانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ایک بہت اچھی خاصی سیلف اویئرنیس ہو کہ میں کون ہوں اور میں کیسے خدا کی تلاش میں ہوں. کیا مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ذہن میں خدا کا ایک امیج ہے جس کو میں ڈھونڈ رہی ہوں, جو مجھے نہیں مل رہا, سو آئی ایم انسیٹسفائڈ. اینڈ انٹرسٹنگلی this is where I would like to share that side of God that has always intrigued me, excited me, made me fall in love with him. I call myself God nerd. I feel obsessed with God. I had to really stop myself talking about God with my children because وہ تنگ آ گئے تھے, you know. And that side of God is where God is saying, I am in the opinion of my servant. It's such a beautiful statement where Allah is saying, I give you the freedom. چن لو, جیسا ولی چاہیے, جیسا دوست چاہیے, جیسا خدا چاہیے, جیسا مالک چاہیے, تم چنو, میں وہ بن کے حاضر ہو جاؤں گا. یہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں جو ہر ایک کی رسائی میں موجود ہے. Everyone has access to a God who is saying, I am in the opinion of my servant. And I will reach out to you the way you want me to reach out to you. And so now when we have evolved from a place of superficiality to depth, we need a connection with the God who's also deeper than the surface, who can also hold intellectual conversations with me, who can also answer deep questions for me, who can also make sense of things to me, because God that doesn't make sense to me doesn't work for me anymore. کیوں مجھے اپنے آپ کو اتنی تکلیف دے کے, دھکا دے کے جان ماز پہ چڑھانا پڑے؟ کیوں خدا سے گفتگو کرنے میں مزہ نہیں آ سکتا؟ Why can't it be a moment of joy in my life that I look forward to? Why is it such a test? Why is it such a chore? کیوں ایک چیک لسٹ ہوتی ہے جو کرنی ہے؟ نہیں چاہیے ایسا خدا, نہیں ہو رہا, تھک گئے ہیں. کب تک اپنے آپ کو بہلائیں گے ایسے خدا سے جو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اور جب بچے اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں اور بولتے ہیں you don't make sense to me, I don't understand you, right? وہاں پہ وہ ریلیشن شپ بھی بریک ڈاؤن میں جا رہی ہیں. پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ از آلسو بریکنگ ڈاؤن. دیٹ از وائی every day there are different psychologists who are coming with books on parenting. So we have to get very, very authentic and real. And the real question is that if we are in a position to be role models to our children, to the youth, if we have faith in our hearts, if we have that commitment to God and that devotion and dedication, then don't be afraid. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم نے سچ بولا یا ہم نے بھی بولا کہ ہاں بیٹا مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا لیکن میں نے کر لیا. Be authentic and real. Let's go and explore it together. مجھے بھی نہیں پتا, ہاں پتہ نہیں میں کیوں کر رہی ہوں. تم صحیح کہہ رہے ہو, تمہاری بات صحیح ہے. کتنا امپورٹنٹ کوشچن کا ہے, کتنا انٹیلیجنٹ کوشچن کا ہے. یہاں پہ ہمیں اپنی ہیوملٹی میں آنا ہے اور سرینڈر کرنا ہے کہ مجھے نہیں پتا, میں ناقص ہوں. I don't know what I thought I know. اچھا, اور اس میں سب سے بڑا خوف کیا ہوتا ہے؟
جو سینس آف سیفٹی اللہ تعالیٰ کی ایک امیجری نے ہمارے ذہنوں میں دی ہوئی ہوتی ہے ہمیں کہ ہم صدقہ دیں گے اور ہمیں صحت مل جائے گی. پھر بچہ بولتا ہے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی ڈو وی ہیو ٹو کل اینیملس, دیر آر پیٹس, they also feel. Why are we shedding their blood? Allah tells us to love everyone. Every living thing has feelings. تو وہاں پر جب ہم جواب نہیں دے پائیں گے تو ہمیں یہ خوف ہے کہ شاید ہمارا ہی ایمان ڈگمگانے نہ لگ جائے. اگر ہم نے گہرائی میں جانے کی کوشش کی تو ایسا نہ ہو ہم ہی گم جائیں, ہم ہی راستے سے بھٹک جائیں. تو یہ جو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے ہمارے اندر کہ ہم بھٹک نہ جائیں, اس کے لیے بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ سچ تک پہنچنے کے لیے ہمارے ماسٹرز کہتے ہیں ٹو فائنڈ سرٹنٹی, ٹو فائنڈ یقین, یو ہیو ٹو گو تھرو کنفیوژن اینڈ ڈاؤٹ. So the reason for me to bring this up here is to tell everyone who is in a state of doubt, everyone who is uncertain, everyone who cannot understand God and sees around them کہ سب لوگ تو اتنی کنوکشن سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں لیکن میرے اندر تو بہت ڈاؤٹ ہے, میں کیا کروں. It is a very common thing. In fact, جب آپ عرفاء کے میموارز کو پڑھیں گے, جب آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنی اسپرچل جرنی کے سٹیجز کو ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ ایک میٹافر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جتنا آپ روشنی کے قریب جائیں گے the more you get closer to the light, the shadow will be bigger. تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو روحانی امتحانات ہوتے ہیں, جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, جو اسپرچل ٹرائلز ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ ڈاؤٹ کے ذریعے آتے ہیں. کہ آپ سالوں خدا کی عبادت میں مشغول ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, and suddenly you have the biggest doubt about God and now you feel completely helpless in the face of that doubt. اور کچھ ایسے علماء ہیں جیسے رومی, جیسے غزالی, جیسے ابن سینا, ایسے بہت, امام خمینی, اگر آپ ان کی لائف کو اسٹڈی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ان کی پری اویکننگ لائف ہے, ایک پوسٹ اویکننگ لائف ہے. تو ان کی جو بکس ہیں وہ اسی طرح لکھی گئی ہیں اور اس کو اسی طرح ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک وہ لائف تھا جہاں پہ وہ بالکل رائٹ اینڈ رانگ, بلیک اینڈ وائٹ, شریعہ بیس, اسٹرکٹ, ریجڈ تھے, لیکن سچ کی تلاش میں تھے. تو پھر یہ جو ایگزسٹینشل کرائسس جس کو ہم بولتے ہیں وہ ایک انٹینس اسٹیٹ آف ڈاؤٹ آتا ہے ہمارے اندر, ایک انٹینس اسٹیٹ آف کنفیوژن, انسرٹنٹی آتا ہے جس کے بعد بہت خوف آ رہا ہوتا ہے اب کیا ہوگا, نہیں مجھے خدا میں یقین رہے گا کہ نہیں. میں تو ساری زندگی سوچتی تھی ہے وہ بیچارہ دیکھو اس کو تو اللہ میں یقین نہیں ہے, الحمدللہ میرے دل میں ایمان ہے نا, ہم ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم اس سٹیج میں پہنچیں گے, جب ہمارا کنفیوژن آئے گا, جب ہمارا ڈاؤٹ آئے گا, جب ہماری انسرٹنٹی آئے گی, تو وہاں پہ ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ تو میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, یہ گروتھ کا حصہ ہے. دس از پارٹ آف ایوولوشن. You cannot find answers unless you have questions. You can't have questions unless you are in doubt or confused. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ نالج کی کنجی, the key to knowledge, علم کی کنجی is question. سوال پوچھنا علم کا دروازہ ہے. تو سوال تو آئیں گے جب ڈاؤٹس آئیں گے, اور ان کو انٹرٹین کرنا ہے بے خوف, with courage, with the confidence کہ جیسے حق ہے, ٹروتھ ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا, ایسے جو مالک, جو اینٹیٹی روزانہ ارتھ کو سن کے گرد گھماتی ہے, the earth is moving around the sun in its orbit, the entity that is growing crops, the entity that brings night after day, the entity that makes the baby grow safely inside the womb, جہاں کسی کی رسائی اور ایکسس نہیں ہوتا, وہ رب, اس کا نام نہیں پتا مجھے, وہ رب جسے میں محسوس کرتی ہوں یا کرتا ہوں,
وہ رب جو سینس آف سیکیورٹی دیتا ہے اس ارتھ کو گرنے نہیں دیتا, وہ رب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. وہ مجھے سچ دکھائے گا, وہ میرے سوالات کے جواب مجھے دے گا. اگر آپ حضرت سلمان فارسی کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنے دین بدلے. He was traveling across the Middle East and all of these Arab countries. From Zoroastrian to Judaic faith to Christianity. I'm just saying it, ایسے بالکل فیکٹس میرے کریکٹ نہیں ہوں گے, لیکن اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے اپنی لائف میں کتنے ادیان بدلے, اتنے ریلیجنز بدلے, اتنے فیتھ سسٹمز کو سوئچ کیا until he found Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ہم سب جانتے ہیں کہ now the stigma from therapy has eased اور ہم کاؤنسلنگ کے لیے جاتے ہیں. A lot of us are therapists today. It has become accessible. We have this need to sit in a safe space and speak our heart and speak our mind. یہ کرتے ہیں نا تھیراپی میں جاتے ہیں اور پھر بس جو دل میں آ رہا ہوتا ہے وہ کھل کے بولنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈپینڈنگ کہ آپ کا تھراپسٹ آپ کو کتنی اسپیس دے رہا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے دل کی بات کرنے لگتے ہیں اور سچ بولنے لگتے ہیں اور بولتے ہیں مجھے نہیں پسند ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے, تو بہت سارے ایسے سچ ہوتے ہیں اپنے بارے میں جو سامنے آ جاتے ہیں. We realize a lot of things about ourselves when we are speaking to another person, because we are processing ourselves through that conversation. بولنے سے جو ہم وربلائز کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہم بہت ساری انفارمیشن کو اپنے بارے میں پروسیس کر رہے ہوتے ہیں, and those conversations become a means of self-awareness. تو یہ جو حدیث ہے قد عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو آپ اپنے رب کو پہچانیں گے, اس حدیث کی پوری آپ کو جو نچوڑ ہے وہ تھراپی میں مل جاتی. اور اس کا ایک ایسپیکٹ ہے جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو تھوڑا ڈفرینٹ ہے, اس کی جو حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے. عام طور پہ اس کو اس طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ when you know yourself then you will know the God, یعنی کہ وہ جو اللہ سچ ٹروتھ حق ہے پھر وہ آپ کو شاید اس کی نالج ملے گی. بٹ اگر آپ بہت باریکی میں جائیں تو you will see that the hadith is not saying the God. اللہ نہیں کہا قد عرف نفسہ فقد عرف اللہ, ایسے نہیں ہے. رب بھی ہے قد عرف نفسہ فقد عرف ربا پہ رکے نہیں, ربہ, آپ اپنے رب کو پہچانیں گے. اب یہ آپ کا جو رب ہے اس سے کیا مراد ہے, اس سے دو میننگ ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ رب جو اللہ کہہ رہا ہے آئی ایم ان دا اوپینین آف مائی سرونٹ, جس رب تک مجھے پہنچنا ہے, جو ریلیشن شپ مجھے بنانی ہے. جیسے ایک ہی ماں ہوتی ہے, اس کے 3 بچے ہوتے ہیں, لیکن تینوں بچوں کی اپنے ماں کے ساتھ بالکل ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہوتی ہے, رائٹ. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل انڈیویجول ریلیشن شپس بناتے ہیں اور بنانے ہیں, رائٹ. رومی says there are as many paths to God as many there are breaths. جتنی سانسیں اتنے رستے ہیں. تو ایک تو یہ میننگ ہے کہ وہ ایک جو رب ہے اس تک پہنچنا ہے. اس سے پہلے ماسٹرز کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ از این ایبسٹریکٹ اینٹی, اللہ تعالیٰ ایک ہمیں سمجھ نہیں آتے فارم لیس انیفیبل اینٹی ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہم یہ تو نہیں جان سکتے کہ اللہ کون ہے, لیکن ہم یہ ضرور جان سکتے ہیں کہ اللہ کون نہیں ہے. Who is he not? And through the process of elimination, we start to cut down on the veils of oblivion to God. اللہ تعالیٰ سے جو ہماری دوری ہے یا جو ہماری لیک آف انفارمیشن ہے یا جو ہم اس کو نہیں سمجھتے وہ تھوڑی کم ہو سکتی ہے. Because اس سے نا کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تک جو سفر ہے یہ کتنا لمبا ہے, کب تک چلے گا؟ تو انہوں نے کہا if the beloved is infinite, the journey is infinite. یہ تو بہت ایکسائٹنگ جرنی ہے اور بہت سارے جیسے میوزیم پارک میں رائڈز ہوتی ہیں, یہ ایسی بہت ایکسائٹنگ جرنی ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی, اس کے قریب جانے کی. تو دوسرا رب کون سا ہے جو یہاں حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں؟
یہ وہ تمام رب ہیں اس وقت جو میں نے بنائے ہوئے ہیں. جب میں اپنے اندر جاؤں گی، جب میں اپنا جائزہ لوں گی، جب مجھے یہ سمجھ میں آئے گا کہ میں فلاں ڈس ریسپیکٹفل دوست سے دوستی نہیں توڑ سکتی کیونکہ میرے اندر ایک انسیکیورٹی ہے کہ میں اکیلی رہ جاؤں گی، تو مجھے پتا چلے گا کہ میں نے اس دوست کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. میں انجسٹس ڈس ریسپیکٹ کے باوجود بھی اگر اس کو اپنا دوست بنا رہی ہوں تو میرے اندر ایک سینس آف لونلینس ہے، میرے اندر ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے بیکاز آف وچ آئی ایم پرپیٹریٹنگ دس آن مائی سیلف. اس طرح کے بہت سارے صنم ہیں، بہت سارے گاڈز ہیں، بہت سارے چھوٹے چھوٹے ڈیمی گاڈز ہوتے ہیں جو ہمارے آئیڈلز ہوتے ہیں. ان کو پہلے توڑنا ہے سلولی آہستے آہستے. اور ان جو ہم یہ جو لیکچرز کریں گے اس میں ہم ان تمام ڈیٹیلز اور باریکیوں کو آہستہ آہستہ انکور کریں گے فار اے جرنی آف سیلف اویئرنیس سو دیٹ وی کین فائنلی گو بیک ٹو اے گاڈ جس کے سامنے سرینڈر کرنے کا دل چاہے. سرینڈر وہ نہیں ہے کہ بہت تکلیف میں آ کے اپنے آپ کو زبردستی کوئی سر پکڑ کے آپ کا سجدے میں ڈال رہا ہے اور آپ کہیں چلو سجدہ کرنا پڑے گا. نہیں، اللہ کو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ناانصافی ہے کہ ہم زبردستی اس حسین ذات کے سامنے سجدہ کریں جو اتنی حسین ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ، کہ عبادت وہ کرو جو آزاد شخص کی ہے، اور آزادی کی عبادت وہ ہے جو اللہ کی عبادت اس لیے کرے کیونکہ وہ اللہ کو لائق عبادت سمجھے. تو اللہ کو لائق عبادت سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، اس کی ایک ان ڈیپتھ انٹروڈکشن ہوگا تو ہم اس کو سمجھ سکیں گے، پھر ہم سرینڈر کر سکیں گے، ورنہ تو سرینڈر ہو نہیں رہا بھی. And that's fine because that is how Allah has programmed us. That is why اللہ کہہ رہے عقل استعمال کرو، ریفلیکٹ کرو، سوچو، سوال جواب کرو. میں نے تمہیں عقل دی ہے، کیا تم وہی کرتے رہو گے جو میں نے تمہارے انسیسٹرز کو دیا تھا؟ Are you just going to blindly follow what your parents and their parents and their parents were doing blindly? No, Allah doesn't want that. Allah wants us to have a personal, authentic, real connection with Him where we find Him worthy of that. So inshallah we close the main conversation here and بہت ٹائم لے لیا میں نے آپ لوگوں کا، اس کے لیے معذرت. We commemorate Karbala because we saw the ultimate act of surrender there. ہم نے امام حسین کی جو جرنی دیکھی وہ یا ایھا النفس المطمئنہ پہ جا کے اس کا اختتام ہوا میدان کربلا میں، یعنی کمپلیٹ پیس اینڈ سرینڈر کی حالت میں امام حسین کو دیکھا گیا. بٹ یہ ایک جرنی ہوتی ہے، اٹ از ناٹ اوور نائٹ. اینڈ ایوری ون ہو از اسٹرائیونگ، اگر حدیثوں میں آیا جو سچ کی تلاش میں مر جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے. یہ وہ مقام ہے اس شخص کا، اس کو نہیں پتا خدا کون ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں اگنوسٹک ہوں، کہ میں ایتھیسٹ ہوں، کہ میں مسلمان ہوں، میں کون ہوں، مجھے نہیں پتا. لیکن ایز لانگ ایز آپ کے دل میں وہ ہلچل ہے، ایز لانگ ایز آپ کے دل میں وہ تلاش ہے اس خدا کی جو آپ کو پرورش دے کے آپ کو سسٹین کر رہا ہے، یو آر آن ٹریک. اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، لیکن اٹ از ناٹ اوور نائٹ، اٹ از اے پروسیس. اور یہی ہم دیکھتے ہیں امام حسین کی زندگی میں کہ امام حسین نے وہاں سے جرنی شروع ہو رہی ہے جہاں امام علی علیہ السلام کو وار کیا گیا، اور امام علی فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک وار ہوا ہے، اس کے بدلے میں ایک ہی وار کرو تو بہتر ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو، اس سے بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو. اور یہی صبر، تحمل، ایمان ہم امام حسین میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین کہتے ہیں کہ اے رب جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. تو بس امام حسین کا سفر آغاز ہوتا ہے
اور امام حسین کی نیت عمرہ کرنے کی ہے. پورا گھر، خاندان، عورت اور بچوں کو لے کر امام حسین نکلتے ہیں. لیکن مدینہ سے جب نکل رہے ہیں تو ایک ایسی خوف کی حالت ہے کہ پتہ ہے کہ دشمن تیار ہے خون خرابی کے لیے. اس لیے بچوں کو بھی بچانا ہے، عورتوں کو بھی بچانا ہے، خاندان والوں کو بھی بچانا ہے. اور اسی مقصد سے امام حسین مدینہ سے نکلتے ہیں اور مکہ کی طرف حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں. لیکن جب یہ خبر ملتی ہے کہ مکہ میں بھی خون خرابہ ہونے کا امکان ہے تو امام بیت اللہ کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حج کو عمرے میں بدلتے ہیں اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ایک اسٹیٹ آف سرینڈر ہے، ایک فلوئڈیٹی ہے کہ حالات کے سامنے جو بھی مانگا جا رہا ہے امام حسین سے وہ دینے کے لیے تیار ہے. ریزسٹنس نہیں ہے. اس شخص کی طرح جو اپنے معشوق کے عشق میں اتنا زیادہ اب محو ہو کہ اب وہ ویٹ کر رہے کہ بس تم مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں دے پاؤں، کیونکہ تم اتنے خوبصورت ہو کہ تمہارے لیے تو کوئی چیز اس لائق ہی نہیں ہے جو تمہارے اسٹینڈرڈ تک آ سکے. لیکن پھر بھی امام حسین is in love with God. And I wish to find that passion of love in my heart کہ شاید میں قریب آ جاؤں، شاید ایک تنکے برابر اس محبت اور اس عشق کے قریب آ جاؤں جس نے امام حسین کو اس بات پہ آمادہ کر دیا کہ لمحہ بلمحہ جو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ عشق کتنا خوبصورت ہے کہ اس میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. امام حسین اپنے پورے خاندان کے ساتھ حج کو عمرے میں بدلتے. ہم بہت دفعہ اپنی نمازوں کو اس چکر میں لمبا کرتے ہیں کہ بھائی گھر والوں کو سمجھنا چاہیے کہ میری نماز ہو رہی ہے. لیکن رسول پاک نے مسجد میں سمجھایا اپنی نمازوں کو چھوٹا کر دو اگر تمہارے لیے کوئی انتظار کر رہا ہے. اصل سرنڈر وہاں لمبی نماز پڑھنا نہیں ہے، اصل سرنڈر وہاں نماز کو چھوٹا کرنا ہے، کیونکہ وہ تمہارے عاشق نے تم سے مانگا ہے. خدا نے تم سے یہ مانگا ہے کہ تم میرے بندوں کا دل مت دکھاؤ، ان کو تکلیف مت دو، نماز چھوٹی کر لو. وہ چیز جو ڈیفیکلٹ لگتی ہے اس کو دینے میں سرنڈر ہوتا ہے. امام حسین نے اپنے حج کو عمرے میں بدلا اور اپنے خاندان کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہیں، یہاں تک کہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. لیکن ذہن میں شاید یہ بات ہے کہ کوفیوں نے مجھے دعوت دی ہے، بلایا ہے، پسند کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ امام آئیے ہمیں بچائیے، ہم آپ کے انتظار میں ہیں. تو امام کوفے کا رخ کرتے ہیں. لیکن افسوس کہ کربلا جیسے بیابان میں nowhere in the middle of nowhere امام حسین کا گھیراؤ کیا گیا اور ان کو سیج میں لے لیا گیا، اور امام حسین کے ساتھ وہ رویہ کیا گیا جو قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو کرمنلز کے ساتھ کیا جاتا ہے. That you are under arrest, you are in this, you're besieged now. اور وہاں پہ دیکھیں کہ امام حسین یہ نہیں کہہ رہے تمہیں اندازہ ہے میں کون ہوں، تم یہ کیا کر رہے ہو، تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. نہیں، امام حسین کہتے ہیں آپ مجھے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. یہ امام حسین کی گفتگو ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ. There are a lot of conversations, but this was the first one. ہم بعد میں کریں گے، لیکن آپ مجھے تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ پہلے پانی پئیں. یہ سینس آف کنٹرول ہے اپنے نفس پہ، کیونکہ کانسٹنٹلی یہ اویئرنیس ہے کہ میرا معشوق مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے میں اپنا بہترین کردار پیش کروں.
اور مجھے کسی چیز سے فکر لگاؤ نہیں ہے. یہ وہ فوکس ہے, یہ وہ گاڈ سینٹریسٹی ہے, یہ وہ اللہ تعالیٰ کا عشق ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین کے ذریعے کچھ اپنے اندر لا سکیں. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین. یا اللہ ہم اپنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا کر تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ہمیں تو ان دوستوں میں شامل کر جو تیری قربت کے لائق بنے. یا اللہ give us the guidance, the support, the knowledge, the open-heartedness with which we can find that way to you, so we can find the proximity to you, so we can know you, so we can understand you, and we know that it is not possible without your grace. او اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے دل کو اتنا کشادہ کر سکیں کہ سچ کو قبول کرنے کی ہمیں طاقت ہو. یا اللہ ہمیں اس چیز کی طاقت دے دے کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑیں. یا اللہ اس دنیا میں اس وقت بہت درد ہے, بہت تکلیف ہے, اس دنیا میں اس وقت بہت ظلم و جور ہے. یا اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ان معصوم بچوں پر رحم فرما, فلسطین میں, افریقہ میں, چائنا میں, میانمار میں, کشمیر میں. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں کا حصہ بن سکیں جو مددگار ہوتے ہیں, جو سچ کا ساتھ دیتے ہیں, کیونکہ سچ میں تو یہ امتحان ہمارا ہی ہے. یا اللہ we ask you for healing, we ask you for guidance, and we ask you Allah to bless us and our families, all of us who are gathered here, all of us who are listening to these talks. Oh Allah, bless our ancestors, our forefathers, our families with your guidance and mercy. Ameen Ya Rabbal Alameen. Matam Hussain.